वो रख भी सकता है। और दूसरे नंबर पर है जो खवातीन जिनको जो प्रेग्नेंट होती हैं, हमल की हालत में होती हैं, तो अगर ये अंदेशा हो कि रोजे रखने से पेट में जो बच्चा है वो मुतासिर होगा तो भी रोजा छोड़ने की गुंजाइश है। इसी तरह जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो दूध पिलाने के दौरान अंदेशा होता है कि अगर माँ रोजे रखे तो बच्चे का के लिए परेशानी होती है, दूध उसको कदरे किफायत नहीं मिल पाता, तो ऐसे मौके पर भी औरत को रोजा छोड़ने की इजाजत होती है। बसा औकात बाज खवातीन वो अपने बच्चे की तकलीफ को या उस मुश्किल को नजरअंदाज करके शौकिया वो बहुत इसरार कर रही है कि नहीं मैं रोजा रखूं। ये दिन जो है ये शौक का नाम नहीं है, दीन हुकूक का नाम है। तो जो पेट में बच्चा है उसके भी हुकूक है, और जो माँ की गोद में दूध पीता बच्चा है उसके भी हुकूक है। अगर आपको कोई मसला हो रहा है, आप अपने ऊपर जो है ना मशक्कत बर्दाश्त करके रोजा रख रही हैं, ये तो अलग बात है। लेकिन अगर आपकी वजह से बच्चा मुतासिर हो रहा है तो फिर इसमें कोई सवाब वाली बात नहीं है। बच्चे को, छोटे बच्चे को तकलीफ देना और उसको दूध के मसाइल उसके लिए पैदा करना या उसकी सेहत के मसाइल पैदा करना, ये ठीक नहीं है। अगर डॉक्टर ने कहा या खवातीन का अपना तजर्बा है कि रोजा रखने से जो पेट में बच्चा है या दूध पीता बच्चा है उसको मुश्किल होगी, तो ऐसे मौके पर रोजा नहीं रखना चाहिए। जब फुर्सत मिले, बच्चा ठीक हो जाए और गुंजाइश हो तो उस वक्त आदमी रोजा रख ले। इसी तरह अगर किसी को कोई मजबूर करता है, बिल्कुल इस तरह कोई गन पॉइंट पे उसको रोजा नहीं रखने देता, जाहिर है कि ऐसे मौके पर भी रोजा छोड़ने की इजाजत होती है। बीमारी है तो बीमारी ऐसी हो कि रोजा रखने से उसमें शिद्दत का अंदेशा हो या बीमार हो जाने का अंदेशा हो, तो ऐसे मौके पर भी रोजा छोड़ने की इजाजत होती है। इसी तरह जिहाद फी सबीलिल्लाह में जो मुजाहिदीन होते हैं, जो अफवाज होती हैं, वो अपने मुल्क का दिफा कर रही होती है, तो उनके लिए भी जिहाद की हालत में रोजा छोड़ने की गुंजाइश होती है। मतलब ये है कि बाद में रखेंगे। इसी तरह कोई आदमी ऐसे उसकी सेहत इस तरह है कि वो भूख या प्यास की वजह से उसकी जान को अंदेशा हो सकता है, मतलब रोजा रख लिया लेकिन बाद में भूख इतनी ज्यादा लग गई, प्यास इतनी लग गई, अब अगर ये रोजा नहीं तोड़ता या पहले से कोई ऐसे मसाइल थे कि ये रोजा नहीं छोड़ता तो इनकी सेहत मुतासिर होगी, तो ये जो हमारी सेहत है ये अल्लाह ताला की अमानत है, तो इसको भी वो करना होगा। अगर ऐसी कोई सूरत हो तो सेहत मुतासिर हो रही है तो भी रोजा छोड़ने की गुंजाइश होती है। इसी तरह शदीद बुढ़ापा हो और जुनून, यानी कोई बिल्कुल पागल हो जाए, बेहोश हो जाए, इसकी तफसीलात है मसाइल की तो इन सूरतों में रोजा छोड़ने की गुंजाइश होती है। रोजा सही होने की जो शरत थी ये पीछे भी कुछ गुजर गई है कि मुसलमान हो और औरत जो अपनी उसके माहाना जो उज़र होता है उसकी वजह से उसके लिए भी रोजा छोड़ना जरूरी होता है। रोजा रखने की इजाजत नहीं होती कि कोई खातून वो ऐसी हालत में है कि उसको यदि माहवारी आ गई तो उसको वो पहले आ गई तो ज़ाहिर है रोजा नहीं रखेगी, अगर रोजे के दरमियान भी आ जाए तो भी उसका रोजा टूट जाता है। तो इसके लिए अपने जो माहाना उज़र है इससे औरत का पाक होना जरूरी है। इसी तरह जिस औरत के पैदा बच्चे की पैदाइश हो जाए जिसको निफास कहते हैं, कि बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आ रहा होता है, तो उस दौरानिए में भी इसके लिए रोजा रखने की इजाजत नहीं होती। इसी तरह रोजे की सियात के लिए नियत भी शर्त है। अच्छा, ज़ाहिर है कि नियत तो हम समझते हैं, नियत दिल के इरादे का नाम है। ये जो अल्फाज है वो बिसौ में गदिन नवैतु मिन शहर रमजान, इस तरह के अल्फाज, ऐसी चीजें कोई लाजमी नहीं है शरीयत में, इस तरह कोई नहीं है कि आदमी इन अल्फाज से नियत करे। बस दिल में पक्की नियत हो कि मैं रोजा रख रहा हूँ तो इससे रोजा हो जाता है। इसी तरह रमजान के अलावा जो रोजे होते हैं तो उनमें जरा तफसील है कि रमजान का अदा रोजा और नजर मुअय्यन नफिल रोजा, ये तीन तरह के रोजे ऐसे हैं कि इनकी नीयत निस्फुन नहार शरी से पहले तक की जा सकती है। ये बहुत अहम मसला है। मतलब अगर कोई मर्द या औरत वो 9 बजे उठा, उसकी आंख 8 बजे खुली, 7 बजे खुली, रोजा बंद होने का वक्त वो गुजर चुका था, तो अब ये नियत करना चाह रहे हैं तो इसकी गुंजाइश है कि आदमी नियत कर सकता है। कब तक कर सकता है? ये निस्फुन नहार शरी तक कर सकता है। इससे क्या मुराद? इससे मुराद ये है कि सुबह सादिक से लेकर सूरज गुरूब होने तक जो भी वक्त है, इस वक्त को हम दो हिस्से में कर दें। तो जो पहला आधा है
پہلے آدھے میں ہم جو ہے نا نیت کر سکتے ہیں. فرض کریں اگر کہیں کسی ملک میں کسی جگہ روزہ 4 بجے بند ہو رہا ہے اور 7 بجے روزہ جو ہے نا افطار ہو رہا ہے، تو اب 4 سے 7 بجے تک جب ہم غور کرتے ہیں تو اب یہ مثلا 4 سے 4 تک 12 گھنٹے ہو گئے. اور اس کے بعد جو 4 سے 7 تک 3 گھنٹے مزید ہو گئے، 13 گھنٹے. ٹھیک ہے، تو 13 گھنٹوں کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے. کہ تو ظاہر ہے 13 گھنٹوں کو جب ہم دو میں تقسیم کرتے ہیں تو 6.5 گھنٹے. تو گویا کہ صبح صادق سے لے کر 6.5 گھنٹے تک وہ روزے کی آدمی نیت کر سکتا ہے. عام طور پر جو زوال کا وقت ہوتا ہے تو اس زوال کے وقت سے گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے آدمی نیت کر لے تو ٹھیک ہوتی ہے. اس کا یوں بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کا جو وقت ہے، اس وقت کا آدھا اس کو زوال سے ہم مائنس کر دیں. زوال کا جو وقت دیا ہوتا ہے مثلا 12:40 ہے جتنا ہے، تو صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کا جو وقت ہے، سورج ابھرنے کا جو وقت ہے، اس کا جو کیونکہ یہ فل دن کا وقت ہے تو اس کا جو آدھا وقت ہے وہ اگر ہم اس سے نکال لیتے ہیں تو اس کو نصف نہار شریع کہتے ہیں. اس سے پہلے پہلے نیت کی جا سکتی ہے. بہرحال اتنا کافی ہے عام آدمی کے سمجھنے کے لیے کہ اگر فرض کریں سورج جو زوال کا وقت ہے وہ 12:40 پر ہے تو 11:40 تک ٹھیک ہے یا اس سے پہلے پہلے آدمی نیت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور کہیں اگر 12 یعنی زوال کے وقت سے گھنٹہ پون گھنٹہ کم از کم پہلے تک نیت کر لیجیے. اسی طرح کچھ روزے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جو ہے نیت وہ صبح صادق سے پہلے کر لینا ضروری ہوتی ہے. بس چونکہ ہمارے زیادہ بنیادی وہ فرض رمضان کے فرض روزے کا ہمارے پیش نظر ہے، تو جو رمضان کا فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہو یا نظر معین کسی متعین دن کی نظر ہو تو ان کو نصف نہار شریع سے پہلے پہلے ہم اس کی نیت کر سکتے ہیں. اچھا، کسی روزے کی نیت غروب آفتاب سے قبل درست نہیں ہے. یعنی طلوع آفتاب بعض روزے ایسے ہیں کہ جس میں وہ غروب آفتاب نہیں بلکہ یعنی صبح صادق. بعض روزے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نیت وہ رات کو کرنا ہوتی ہے، صبح صادق کے بعد ہم نیت نہیں کر سکتے. لیکن رمضان کے روزے اور نفل روزے اور اسی طرح جو نظر معین کے روزے ہیں تو ان کی نیت بعد میں بھی کی جا سکتی ہے. اسی طرح آگے چل کر یہ ہے کہ روزے کے فرائض کیا ہیں. تو روزے کے 3 فرائض ہیں. یہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانا، اور اسی طرح کچھ نہ پینا، اور اس طرح جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم نہ کرنا. تو یہ اس کے ہیں. باقی روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یہ بھی بہت اہم ٹاپک ہے. تو اس کو ہم نے یوں 4 اقسام میں تقسیم کیا ہے کہ کچھ جو روزے ٹوٹنے کی صورتیں ہیں ان کا منہ سے تعلق ہے، کچھ کا ناک سے تعلق ہے، کا دماغ سے تعلق ہے. اس طرح مرد اور عورتوں کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح اس کی تفصیل ہے. اب منہ سے تعلق تو اگر کوئی آدمی کوئی چیز چکھ رہا تھا تو چکھتے ہوئے اس کی جو وہ جس چیز کو چکھ رہا تھا، مثلا خواتین کو یہ اجازت ہے کہ اگر آ، وہ سالن چکھنا چاہتی ہیں اس وجہ سے کہ خاوند اس طرح ہے وہ سخت مزاج ہے، اگر یہ سالن نہیں چکھیں گے اس میں نمک مرچیں زیادہ ہو گئی تو گھر میں بڑا فساد ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو ان کو چکھنے کی اجازت ہے. لیکن اگر چکھتے ہوئے وہ پیٹ میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح خواتین کو اس کی بھی اجازت ہے کہ بساؤ کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو منہ میں چبا کر جو ہے نا نوالا وغیرہ وہ دینا ہوتا ہے، تو اس کی تو اجازت ہے کہ وہ منہ میں چبائے. لیکن اگر پیٹ میں چلا گیا تو اس سے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح جان بوجھ کر قے کرنا، قے آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. قے آنے سے خود بخود آ جائے ظاہر ہے کہ شرط ہے کہ آدمی اس کو واپس نہ لے جائے گھر کرنا اس طرح کی صورتیں. لیکن جو قے ویسے عام طور پر تھوڑی بہت آج تھوڑی ہو یا زیادہ ہو قے آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، بسا اوقات کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے کسی کو انگلی ڈال کر قے کرنا پڑی تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے جان بوجھ کر ایسا کرنے سے. اسی طرح مسلمان ہونا چونکہ روزے کے لیے شرط ہے، اگر کسی نے روزے کی حالت میں کفریہ بات کہہ دی اس طرح کہ وہ دائرہ اسلام سے علیہ باللہ خارج ہو گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا اور اسی طرح دوائی ناک کے ذریعے ڈالنا
اور یہ بہت سے مسائل لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم وکس لگائیں، بام لگائیں تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، انہیلر اگر استعمال کیا جائے اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ تو ان ساری چیزوں میں دار و مدار اس پر ہے کہ پیٹ میں منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے کوئی چیز جا رہی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی ایسی چیز جو دوا ہو یا غذا ہو۔ اور اگر دوا غذا ایسی نہیں ہے، مثلا کوئی آکسیجن لیتا ہے منہ کے ذریعے ناک کے ذریعے، اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس میں کوئی دوائی وغیرہ لیتا ہے اور دوائی کے ذرات پیٹ میں چلے جاتے ہیں ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح وکس وغیرہ اگر لگائی جائے تو وکس کے بام کے کوئی ذرات اندر نہیں گئے، بار بار لگا دیا تو ٹھیک ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کے ذرات ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے چلے جائیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ پاگل ہو جائے، ایک دو دن تک وہ پاگل رہے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بے ہوشی ہو جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے۔ یہ چونکہ نادر مسائل ہیں اس لیے ان کی تفصیلات میں ہم زیادہ نہیں جاتے۔ اسی طرح مردوں سے متعلق کچھ مسائل ہوتے ہیں، خصوصی مسائل ہوتے ہیں روزے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کے، اور خواتین سے متعلق بھی ہوتے ہیں، تو ان کی کچھ تفصیل آخری حصے میں آئے گی۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، تو اس سے پھر وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ جیسے کوئی آدمی بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یا کسی نے منہ کھولا ہوا تھا، غبار چلا گیا، دھواں چلا گیا، کوئی چیز منہ کے ذریعے حلق میں چلی گئی بلا ارادہ، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ بلا ارادہ ہو۔ اچھا، دو چیزیں الگ الگ ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے کہ ایک ہے بھولنا اور دوسرا ہے چوکنا۔ بھول سے اگر کسی نے کھا لیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر چوک سے کھا پی لیا اس سے روزہ ٹوٹ گیا۔ بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے روزہ یاد ہی نہیں ہے، اور چوکنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو یاد ہے، مثلا ایک آدمی کلی کر رہا تھا، اس کو یاد تھا مجھے روزہ ہے، لیکن کلی میں بے احتیاطی کرتے اس کے پیٹ میں پانی چلا گیا، یا عورت کو پتا تھا کہ اس کا روزہ ہے، وہ سالن چکھ رہی تھی یا بچے کے لیے منہ میں چبا رہی تھی، غفلت سے غلطی سے اندر پیٹ میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو گویا کہ جو بھول ہے اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، تو بھول کا معنی ہے آدمی کو روزہ یاد نہ ہو، مرد ہو یا عورت۔ اور چوک جائے کا مطلب یہ ہے کہ خطا، کہ اس کو روزہ تو یاد تھا لیکن غلطی سے پیٹ میں کوئی چیز چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس پر قضا تو ہے، کفارہ نہیں ہے، یعنی دوبارہ وہ روزہ رکھنا ہوگا۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ یہ سر میں تیل لگایا تو گلے میں ہمیں حلق میں اس کا اثر محسوس ہوا، یا سرما لگایا تو لعاب جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے متاثر ہو گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ روزہ ان جو سوراخ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر بنائے ہیں ان کے ذریعے، ناک منہ وغیرہ اس طرح کے جو ہیں، باقی جو مسام ہے انسان کے جسم میں چھوٹے چھوٹے سوراخ، اگر ان کے ذریعے کوئی چیز اندر جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے انجیکشن جو ہے لگوانے سے یا ڈرپ وغیرہ لگوانے سے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ طاقت کار کی ڈرپ وغیرہ نہ ہو، اس طرح ہو۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ مکروہات روزہ، کچھ چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، جیسے بلا وجہ کسی چیز کا مزہ چکھنا۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا ضرورت ہو، ضرورت یہ ہے کہ کوئی باورچی ہے، شیف ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ اگر چکھتا نہیں ہے تو مالک اس پر ناراض ہوگا، اور یہ اس طرح کے مسائل ہیں۔ مالک بھی مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر اگر وہ چکھ لیتا ہے صرف اور چکھتے ہی دوبارہ تھوک دیتا ہے تو اس سے وہ نہیں، اس کا روزہ نہ مکروہ ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی بلا عذر ایسے بلا وجہ چیز کو چکھتا ہے یا چباتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے انسان کے کمزور ہونے کا اندیشہ ہو، اور یہ اندیشہ ہو کہ نتیجہ تر روزہ ٹوٹ جائے گا، تو ایسے کرنے بھی مکروہ ہے۔ تو ہمیں رمضان المبارک میں اتنا مشقت والا کام ہی کرنا چاہیے جس سے روزہ ٹوٹنے کا یا پیاس بھوک لگنے کا یا بیمار ہونے کا اندیشہ، اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ مکروہ ہے۔ وہ صورتیں جن میں، اچھا، روزے میں دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بسا اوقات روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے صرف اس جتنے ایک روزہ ٹوٹا ہے، دو ٹوٹے ہیں تو اس کی قضا کرنی ہوتی ہے، بس کفارہ نہیں ہوتا۔ اور بسا اوقات جو ہے ایسی صورت ہوتی ہے جس میں کفارہ ہوتا ہے، یہ بہت اہم ہے۔
اس لیے روزے کا بہت خیال کرنا چاہیے. اگر روزہ ایسی صورت بن جائے کہ روزہ ٹوٹ جائے اور کفارہ بھی واجب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے 2 مہینے ایک روزے کے بدلے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا. اگر بیچ میں گیپ آ جائے گا تو دوبارہ پھر ایک سے شروع کرنا ہوگا. تو وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں صرف قضا لازم آتی ہے؟ بلا ارادہ کوئی چیز پیٹ میں چلی گئی یا زبردستی کسی نے کھلا دی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے پتہ نہیں چلا، مثلا سورج صبح صادق ہو چکی تھی، ان کو پتہ نہیں چلا اور انہوں نے کھا لیا، یا یہ سمجھ رہے تھے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ سورج تو غروب نہیں ہوا، یعنی غلطی سے سحری افطاری کر لی. تو ان ساری صورتوں میں جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، مطلب قصد اور ارادے کے ساتھ اس نے کوئی غلطی نہیں کی، تو اس صورت میں قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا. اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی نے نیت نہیں کی روزے کی، تو نیت نہیں کی، دن کو کھایا پیا، ظاہر ہے کہ غلط کیا اس نے، لیکن اس سے قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا. یا کہ ایسی چیز پیٹ میں اس نے ڈال دی جو دوا یا غذا کے طور پر استعمال نہیں ہوتی وغیرہ، اس طرح کی کچھ تفصیلات ہیں جن صورتوں میں یہ زیادہ جو عام صورت ہے وہ میں نے عرض کر دی کہ ان صورتوں میں وہ ہوتا ہے، قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا. اسی طرح کسی کے رونے کی وجہ سے آنسو منہ میں چلے گئے پھر حلق میں چلے گئے، یا پسینے کے قطرے منہ میں چلے گئے پھر اس کے ذریعے حلق میں چلے گئے، تو اس طرح کی جو صورتیں ہوتی ہیں، یا کسی نے کسی آدمی کو مفتی سمجھ کر مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا اور انہوں نے غلطی سے یا غفلت کی وجہ سے مسئلہ غلط بتا دیا، اور ان کے فتوے کی وجہ سے انہوں نے روزہ توڑ دیا، بعد میں پتہ چلا کہ مفتی صاحب کو غلطی لگی تھی، تو یہ روزہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا. اچھا، انسولین وغیرہ یہ جو ہے، تو کوئی بھی انجیکشن ہو، تو ڈرپ ہو، انجیکشن ہو، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس طرح کرونا ٹیسٹ پہلے ہوتا تھا، اور یا کوئی اور ٹیسٹ ہے، یعنی ایسا ٹیسٹ جس کے ذریعے اندر کوئی چیز نہیں جاتی، بلکہ جسم کے اندر سے کوئی چیز، یعنی کوئی لعاب یا اس طرح کی کوئی چیز باہر لے کر ٹیسٹ کرتے ہیں، یا ڈرپ لگوا دیا یا انجیکشن لگا لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ انہیلر کے ذریعے اگر دوائی پیٹ میں چلی جائے یا بھاپ لی جائے، جان بوجھ کر بھاپ، ایک تو یہ ہے کہ آدمی گزر رہا تھا، مرد یا عورت کھانا بنا رہے تھے تو اس میں دھواں پیٹ میں چلا گیا یا بھاپ چلی گئی بلا قصد، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر خود بخود ہو لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور جو روزہ جس میں وہ کیا مطلب اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑا، ٹھیک ہے، تو یعنی وہ صورت جن میں قضا اور کفارہ دونوں ہوتی ہیں. کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑا، مثلا کھانا کھا لیا جان بوجھ کر رمضان میں، یا اس طرح کی کوئی اور صورت جو 3 صورتیں منع ہے، تو ان میں سے کوئی صورت اختیار کر لی، پانی پیا وغیرہ، تو ایسی صورت میں قضا بھی ہوتا ہے اور کفارہ بھی ہوتا ہے. اور قضا کفارہ جو ہے وہ پھر ایسا ہے کہ کفارہ 2 مہینے کے مسلسل روزے ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی مشکل ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے، تو کیونکہ 2 مہینے کے مسلسل روزے ہیں، اگر بیچ میں گیپ آیا تو پھر نئے سرے سے شروع کرنا، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر یعنی کفارے کی اب تھوڑی سی تفصیل کہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھے، اگر ایک روزہ بھی چھوٹ جائے تو دوبارہ شروع کرے. اور اگر کسی بوڑھے مرد یا عورت جس میں روزہ رکھنے کی یعنی ظاہر ہے 2 مہینے روزے رکھنا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہے، 2 مہینے روزے رکھنے کی سخت نہیں ہے، تو وہ اگر اس کے بدلے میں 60 مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر مقدار دے دے، فرض کریں کہ 2.25 کلو جو گندم ہے، اس کی اگر مقدار 200 بن رہی ہے، 300 بن رہی ہے، فرض کرے 300 بن رہی ہے، تو ایک دن کا جو فطرانہ ہے 200 ہے یا 300 ہے، تو جتنے یہ 2 مہینے ہیں تو 60، تو 60,300، یا اگر کہیں 2.25 کلو گندم کی قیمت جو ہے وہ 200 روپیہ بن رہی ہے، تو 60,200، تو یہ جتنی بھی رقم بنے گی یہ دینی پڑے گی. یہ بھی اس وقت ہے کہ یا 60 مسکینوں کو یعنی صبح شام کا کھانا کھلانا، تو یہ کرنا ہوگا. اچھا، آخر میں کچھ وہ مسائل ہیں جو مردوں سے متعلق کچھ مخصوص مسائل ہے یا خواتین سے متعلق مخصوص مسائل ہے. تو یہ ایسے ہوتا ہے کہ یعنی مرد کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے جن صورتوں میں، تو ظاہر ہے کہ جو باہمی ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں اس طرح کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور قضا بھی ہوتی ہے اور کفارہ بھی ہوتا ہے.
اور اسی طرح لیکن اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے، ازدواجی تعلق اس انداز کی نہیں ہے، ویسے جیسے تھوڑا بہت ایک دوسرے سے ملنے جلنے یا آدمی سے کچھ وہ اس طرح کی صورت ہو جائے تو اس میں آ، وہ ہے اپنا قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اور عورتوں کے لیے جو مسائل ہیں یہ پہلے بھی تفصیل سے ہم نے کچھ عرض کر دیا کہ عورتوں کے جو ماہانہ وہ ہوتے ہیں، ایام ہوتے ہیں جن میں شریعت میں ان کو وہ اجازت ہوتی ہے روزہ نہ رکھنے کی، تو وہ اور اسی طرح نفاس کے جو روزے ہیں تو یہ ہوتے ہیں۔ اور باقی اگر بوسہ لینے سے، اس طرح کرنے سے یہ مکروہ تو ہے روزے کی حالت میں، لیکن اس طرح کرنے سے وہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور بس باقی آپ کے اگر کوئی سوالات وغیرہ ہیں تو میں اس کو لے لیتا ہوں۔ اور یہ کچھ مسائل ہیں ان کو زیادہ تفصیل سے بیان کرنا ظاہر ہے ہمارے لیے مشکل ہے۔ اس طرح کا کوئی مسئلہ اگر کسی سے پیش آ جاتا ہے تو ہمارے گروپ میں چیزیں ہیں تو ان سے سوال کر کے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو ابھی میں سوالات اگر آئے ہوئے ہیں تو ان کو میں تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں، ورنہ گروپ میں سوالات شیئر ہو جائیں گے اور وہیں سے ہی ان کو دیکھ لیا جائے گا۔ جیسے پہلے کرتے ہیں کہ جو سوال آ جاتے ہیں تو ان کے ہم جوابات گروپ میں شیئر کر دیتے ہیں۔ چیٹ میں السلام علیکم، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، بس شاید نیٹ ورک کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ ابھی تو اینڈ پہ آ گیا، ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مرل اگر آواز کٹنے کی وجہ سے کوئی مسئلہ رہ گیا ہو، کوئی بندہ پوچھنا چاہتا ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے 2-3 منٹ 5 منٹ تک، ہم اس سوال جواب کے سلسلے کو بھی آگے چلا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو وضاحت طلب ہے تو ہم اسی پہ اسٹاپ کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر کوئی جو سوال جواب رہ جائے گا تو اس کو گروپوں کے اندر شیئر کیا جائے گا، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے، وہ جواب آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ میرے خیال میں کوئی سوال ایسا نہیں ہے، تو اس لیے یہی پہ اسٹاپ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، صلی اللہ ہلو تعالیٰ علی خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔